मुजफ्फर गढ़ लिए चलते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मुजफ्फराबाद पहुंचा हूं, मुजफ्फरगढ़ पहुंचा हूं और आपके सामने है जो नुकसान सैलाब की वजह से यहाँ हुआ है। वैसे पूरे मुल्क इस वक्त मुतासिर है। हमारा चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो पंजाब में। मैं अभी लाहौर से, कसूर से होकर आया हूँ। आज मैं आपके पास यहाँ जनूबी पंजाब में वसेब में ख़ुद देख रहा हूँ अपने आंखों से कि किस तरीके से इस सैलाब ने तबाही किया है, किस मुश्किलात में यहाँ के अवाम इस वक्त जिस मुश्किल से गुज़र रहे हैं। साथ साथ जो मैं समझता हूँ कि अगर एक तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और होगा इस सैलाब से, वो हमारा पंजाब का किसान है, हमारा ज़राए मईशत है। और इस मुश्किल वक्त में हम सब पे ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने अवाम के साथ दें। हर सैलाब का, हर कुदरती आफत का 3 मरला होते हैं। जो इमीडिएट फैक्टर है वो है आपका रेस्क्यू, कि हम अवाम के जान बचाएं। दूसरा फैक्टर है आपका रिलीफ, कि जो राशन का, जो टेंट का, जो फौरी तौर पे जैसे ये सैलाब का नुकसान हो रहा है, हम क्या क्या अपने तरफ से सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत की तरफ से क्या हो सकता है। और आगे जाके जो आने वाले मरहला है वो रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का मरहला है, और वो भी उतना ही अहम है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो रिलीफ का फेज है उसमें लोग ध्यान देते हैं, मगर उससे उतना ही अहम है कि कुदरती आफत गुजरने के बाद जो नुकसान हुआ है उसको पूरे करने का कोशिश किया जाए। चाहे वो ज़राई शोबे को रिलीफ की सूरत में हो, चाहे वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो घर, जो दुकानें, जो चीज़ें तबाह हुए हैं उनमें फिर से आबाद करने का कोई मंसूबा हो। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स पे हमें काम करना पड़ेगा। मैंने रिक्वेस्ट किया है वज़ीर आज़म साहब से कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये वफाकी हुकूमत के पास एक वाहिद तरीका है कि वो इस मुल्क के गरीब आवाम को फौरी तौर पे माली मदद दिया जा सकता है। ये आलमी सतह पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, ट्रांसपेरेंसी का मैकेनिज्म भी है। और हर कुदरती आफत में, चाहे वो पिछले सैलाब हो, चाहे वो कोरोना हो, तो यही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए वफाकी हुकूमत ने माली मदद पहुँचाया है। तो मैंने PM साहब से रिक्वेस्ट किया कि अभी तक ये सिलसिला हमने इस सैलाब के नतीजे में, जबकि गिलगित बल्तिस्तान हो, पख्तूनख्वा हो, सेंट्रल पंजाब हो, जनूबी पंजाब हो, और आगे ये पानी ने सिंध की तरफ भी भरना है, इतने सारे इलाके मुतासर हैं। तो बात भी किया है और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब जल्द इस पे एक्शन भी लेगा और इंश्योर करेगा कि जो सबसे फास्टेस्ट तरीका है, सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका है, और वफाकी हुकूमत के पास एक ऐसा एहसास मौजूद है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके मुतासिर इलाकों में उन ख़ानदानों को माली मदद पहुँचाने का ये तरीका है। और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब जल्द इसके ज़रिए ये रिलीफ के जो मरहला है उसमें अवाम को मदद करने के लिए ये बिस्क को इस्तेमाल किया जाएगा। साथ साथ हमारा एक्सपेक्टेशन ये है, हमारा रिक्वेस्ट ये है सूबाई हुकूमतों से, वफाकी हुकूमत से कि हमें
اس سیلاب کے ساتھ ساتھ ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے اور فوری طور پہ ہمارے جو زراعت سے تعلق رکھنے والے ہمارا کسان ہے اس شعبے کو جس انداز سے اور جس لحاظ سے اور جس بھی طریقے سے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، جو بھی سپورٹ دیا جا سکتا ہے وہ نہ صرف اس مشکل وقت میں ان متاثر عوام کو فائدہ دے گا مگر اوور آل آپ کی معیشت کو بچا سکتا ہے اس نقصان سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارے زرعی شعبے سے تعلق جو ہونے والا ہے۔ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ بیج ہو یا کھاد ہو، حکومت کو کوشش کرنا چاہیے کہ یا مفت یا اس میں کوئی سپورٹ پنجاب کے کسانوں کو بلکہ پاکستان کے کسان کو دینا چاہیے۔ جو قرض ہے اس قرض کو معاف کرنا یا حکومت کی طرف سے سپورٹ دینا، اس قسم کا پالیسی تب ہو سکتا ہے جب ہم ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں۔ جو بجلی کی جو ان کے بل ہے اس پورا وقت جب سے یہ سیلاب شروع ہوا اور اس دن تک جب تک یہ سیلاب ختم ہو جاتا ہے تب تک وہ بجلی کے بل ہمارے کسانوں کا معاف کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اپنا سپورٹ پرائس کی پالیسی پہ ریویو کرنا چاہیے اور آگے جا کے کیا انسینٹیوز ہم دے سکتے ہیں اپنے کسانوں کے لیے، ان کو میک اپ کرنے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ایک قدرتی آفت جو ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا فیز ہے اس میں ہم ریکویسٹ کریں گے کہ پچھلے دور میں جو پی ڈی ایم کا حکومت تھا اور میں ان کے ساتھ وزیر خارجہ تھا، تو جو ہم نے مل کے سیلاب متاثر علاقوں میں جو جن گھروں کا نقصان ہوا، چاہے وہ بلوچستان میں ہو چاہے وہ صوبہ سندھ میں ہو، ان گھر کو پھر تعمیر کرنے کا ایک منصوبہ دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے جو گھر کے اور جو دوسرے اس سیلاب میں نقصان ہوا ہے ہمیں مدد کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت سے، وزیر خارجہ سے، کہ جو پاکستان نے اپنا آفیشیل اپیل دائر کرنا ہے یونائٹڈ نیشنز پہ اور عالمی سطح پہ، دو اپیلز ہوتے ہیں۔ ایک آپ کا اپیل ایمرجنسی ریلیف کا ہوتا ہے جو اس وقت کا جب آپ کے ہاں وہ قدرتی آفت گزر رہا ہے، اور دوسرا جو اپیل وہ تو بعد میں ہوگا جو آپ کا ریکنسٹرکشن کا ریہیبلیٹیشن کا اپیل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تھوڑا لیٹ ہو چکا ہے اپنا انیشل اپیل جو ریلیف کا اور عالمی دنیا کا سے خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز اور مختلف اداروں سے مدد مانگنے کا۔ ہمیں وہ فوری طور پہ اس اپیل کو اپنا یو این کے لوکل انتظامیہ عالمی سطح پہ اعلان کرنا چاہیے۔ اس سیلاب کا جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، جو علاقے متاثر ہوئے ہیں، یہ نہ کوئی ایک صوبائی حکومت نہ ہمارا وفاقی حکومت اکیلا ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پورے پاکستان کو ایک ہو کے سیاست اور سارے اختلافات کو بھول کے اس مشکل وقت میں ہمارے عوام کے ساتھ دینا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم عالمی سطح پہ بھی اپنا ذمہ داری پورا کرے۔ میں جانتا ہوں کہ عالمی سطح پہ پاکستان کے عوام کے بہت سے ایسے دوست ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مدد کریں۔ اگر اتنا سکیل کا ایک قدرتی آفت ایک سیلاب ہوا ہے، لیکن اگر ہم اپیل کریں گے ہی نہیں اور وہ پروسیس شروع کریں گے نہیں تو پھر وہ مزید ڈیلے ہوتا جائے گا۔ میں ایک بار پھر مہر ارشاد سیال صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے یہ سیلاب کو دوران ہمیں ہمارے باقی دوستوں کو ہوسٹ بھی کیا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک جو ہمارا پروگرام تھا یہاں کا یہ بارش کی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ امید ہے کہ ایک بہتر وقت میں آگے جا کے میں واپس آؤں گا۔ جو آپ کا اپیل ہے اپنا سڑک کا جو آپ نے ریکویسٹ کیا ہے روڈ کے لیے، ڈپینڈنگ آن اس کا جو کہ اس کا کاسٹ ایسٹیمیٹ ہوگا، ہم یا وزیر اعظم صاحب سے یا جس سے ہمیں ریکویسٹ کرنا پڑے گا، انشاءاللہ تعالی
ہم آپ کے علاقے کے عوام کے لیے وہ وعدہ ضرور پورا کریں گے. آخر میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو سیاسی بیان بازی ہے یا اختلاف کی گنجائش تو ویسے تو بہت ہوتا ہے، یہ وہ وقت نہیں ہے. اور میں خاص طور پہ پنجاب کا میڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ کس انداز سے اب 1-2 ہفتے سے یہ سیلاب آیا ہے اور اتنے بڑا علاقے، اتنے سارا تعداد میں عوام متاثر ہوئے ہیں، مگر آپ بڑا اچھا انداز میں مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں. اور اس کا قدرتی آفت میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے. اور جب ایسے حادثات اور ایسے واقعے سندھ میں ہوتے ہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا بھی آپ سے ایسا کچھ سیکھ لے. تو آخر میں ایک منٹ بھائی، ایسے انآرگنائز نہیں ہوتا ہے. غازی صاحب ایک کر کے جو ہے میرا میڈیا میں اتنا بڑا اسکیل پہ جب بھی ایک ایسے واقعہ ہوتا ہے تو ہمیشہ ہمارا یہ ہے، چاہے وہ وفاقی سطح پہ ہو، چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہو، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے سطح پہ ہو، کہ ہم سب مل کے ریسورسز پول کے ان مسائل کا مقابلہ کریں. یہاں نہ صرف پبلک سیکٹر مگر پرائیویٹ سیکٹر بھی مل کے مدد کر رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ جتنا بھی کوشش ہو رہا ہے ہر موقع پہ there is always people who are left out, but I don't think that is a statement on the abilities of any government. سب اپنی کوشش تو پورا کر رہے ہیں، کہیں پورا ضروریات ہو رہے ہیں، کہیں نہیں ہو رہے ہیں. ہمارا کوشش ہوگا کہ جہاں کمی ہے ہم اپنی کوشش کریں. یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ فوری طور پہ وہاں سے ریلیف دینا شروع ہو جائے. اس لیے ایک حد تک حکومت کی طرف سے جو راشن دیے جا رہے ہیں یا جو سپورٹ دیا جا رہا ہے وہ کور کر رہے ہیں. پھر میں جانتا ہوں ہر کوئی اپنے اپنے علاقے میں اپنی جتنا ہو سکتے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، مگر جو ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے جہاں لوگ کہ ڈیٹا موجود ہے، جہاں فوری طور پہ پہنچ سکتے ہیں، وہ میکنزم جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے، میں نے ریکویسٹ کیا ہے پی ایم صاحب سے کہ اس کے تھرو وہ فوری طور پہ مدد کریں. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ میری یہ فرسٹ سیلاب کی کوریج اور میں نے اندر جا کے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس وقت چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں اور ان کی کریٹیکل سچویشن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ امداد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، حکومت آپ کو کیمپس بھی دے رہی ہے، آپ کو 3 وقت کا کھانا بھی دے رہی ہے. اب ان کا میجر پرابلم یہ ہے کہ یا تو تینوں ٹائم میں چاول دیے جا رہے ہیں، روٹی نہیں دی جا رہی، ایک یہ پرابلم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں جن کو ملنی چاہیے ان تک نہیں پہنچ رہی. تو کائنڈلی ایسا میکینزم دیا جائے اس میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، اوپر والے بھی نیچے والے بھی، ایسا بھی میکینزم لے کر آیا جائے کہ مستحقین تک جن کو ضرورت ہے اس کی ان تک جو ہے وہ امداد پہنچ جائے. ایک تو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں سب جو امداد دے رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں مدد کرنے کا. بیسٹ ٹارگیٹنگ جو میکینزم ہے نا اس ملک میں، ایک تو نہ صرف غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے مگر کسی بھی قدرتی آفت میں وہ ڈیزرونگ لوگوں کو پہنچنے کے لیے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے پی ایم صاحب سے پرسنلی ریکویسٹ کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد ہی وہ سلسلہ شروع ہو جائے. آپ نے گورنمنٹ کو نا یو این سے اپیل کرنی چاہیے. بلاول صاحب، ہمارا 200 کلومیٹر کا ایریا ہے، جوانہ بنگلہ سے شروع ہوتا ہے اور ہیڈ پنجنر تک. اس میں 139 موضع جات ہیں جو متاثر ہوئے اس وقت. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ انتظامیہ کی جانب سے 22 فلڈ ریلیف کیمپ ہیں. کیا یہ کافی ہیں 139 موضع جات جو متاثر ہو رہے ہیں اس کے لیے؟ جتنا 3 دریا میں جو سیلاب 1-2 ہفتے اب ہو چکے ہیں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پیچھے اب ہر دوسرا دن بعد آپ سننے میں آ رہا ہے کہ بھارت مزید پانی چھوڑا جا رہا ہے. تو میں جانتا ہوں کہ اس جتنا بندوبست حکومت کی طرف کیا جا رہا ہے وہ عوام میں مزید وہ خواہش ہے، مطالبہ بھی ہے کہ چاہے وہ ریلیف ہو، چاہے وہ راشنز ہو، یا جو آپ کے سوال تھا کہ مزید مدد کیا جائے.
اور میرا خیال میں اسی پہ کام کیا جا رہا ہے. جتنا زیادہ علاقے متاثر ہوتے ہیں اتنے مزید ریلیف کے لیے کیمپس بھی بنائے جا رہے ہیں, فیسلٹیز بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ علاقے میں لوگ تو اپنے رشتہ داروں کے پاس اور جانے والے کے پاس بھی اپنے بندوبست اپنے کوششوں سے کر رہے ہیں. مگر پھر سے میں اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ حکومت کے پاس سب سے بڑا افیکٹو ہتھیار ریلیف اور مدد پہنچانے کے لیے اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اور ان کو وہ میکینزم کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے ملتان میں آپ کی ٹیم عادل قاسم گیلانی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, بہت متحرک ہے, انہی کو دیکھ کر مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک آپ نے جو وزٹس کیے ہیں کیا کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے یہاں پر کیمپس کے حوالے سے, اور پرائم منسٹر صاحب سے آپ ملتان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یہاں پر بھی سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جائیں. اچھا, اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جیسے روری ٹی وی کا مجھے جواب دینے دیں ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ. ایک تو آپ کا شکریہ. بالکل میں نے تو پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر لیول پہ, چاہے وہ وفاق کی سطح پہ ہو, چاہے وہ صوبائی حکومت کی طرف سے ہو, اور ہاں ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کی طرف سے ہو, ہر کوئی اپنا پورا کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انسانیت کی خدمت کریں, لوگوں کو بچائیں, عوام کو بچائیں, مدد پہنچائیں. میں آج آگے جا کے ملتان بھی جاؤں گا, دورہ بھی چلتا رہے گا. جہاں بھی اگر مجھے کہیں نظر آتا ہے کہ کوئی بہتری کی گنجائش ہے یا کوئی کمی پیشی ہے تو میں بات کر سکتا ہوں صوبائی حکومت سے, یا جو بھی ادارہ وفاقی ہو جس کا وہ کام ہو. میرا نہیں خیال میں ایسا کوئی پوائنٹ ہے جس پہ مجھے اس وقت جب قدرتی آفت موجود ہو کہ اس پہ غور کیا جائے. بعد میں جب یہ سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے تو ہمیں ضرور سوچنا پڑے گا کہ آنے والوں سیلابوں کے لیے ہم اپنا کیسے ایسے انسٹیٹیوشنل میکینزم بنا سکتے ہیں جس سے ہم بہت بڑی اسلام متاثرین کی تعداد ہے کہ جو لوگ پہلے کہیں اور رہ رہے تھے لیکن کافی 5-10 سال سے وہ ایک ایسے موضع میں شفٹ ہو چکے ہیں جہاں پہ اب سیلاب ہے. حکومت کی جانب سے جو بھی امداد وغیرہ یا جو بھی ٹینٹس وغیرہ دیے جا رہے ہیں اس پہ شناختی کارڈ وغیرہ ان کا چیک کیا جاتا ہے, لیکن ان کا شناختی کارڈ کسی اور موضع کا نکلتا ہے, لیکن وہ اصل میں جو ہے سیلاب زدگان ہے. ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی ٹیم تشکیل دی جائے تاکہ ان کا تعین کیا جا سکے. بالکل بعد میں ایسی چیزیں ہو سکتی. اس وقت جو بھی مدد مانگ رہے ہیں ان کو ہمیں مدد دینا ہے, یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون سا کس یوسی سے کون سے وہ. اس وقت جو ہے سب کا کوشش یہی ہے کہ ہم مدد پہنچائیں, کوشش کریں کہ جتنے متاثر لوگ ہیں ان کو مدد دیا جائے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جو انسٹیٹیوشنل میکینزمس ہیں ہمارے ان میں کیسے بہتری آ سکتے ہیں, اس میں بعد میں یہ قدرتی آفت گزرنے کے بعد ہمارے پاس بہت ٹائم ہوگا کہ ہم وہ بہتری کا گنجائش تلاش کریں. بلاول صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس قدر شدید بارش میں آپ نے لوگوں کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے تشریف لائے ہیں. آپ کے سپاہی جو ہماری شاہد سیال بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت مظفر گڑھ میں اگر کوئی بندہ فیلڈ میں نظر آ رہا ہے اور ان متاثرین کے پاس جا رہا ہے تو یہ آپ کا سپاہی ہے. میری صرف ایک ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ سر میں مظفر گڑھ کا ایک صحافی ہوں, میں پریزیڈنٹ ہوں ڈسٹرکٹ پریس کلب کا, میں ایم اے جرنلزم ہوں, میں لا گریجویٹ ہوں, میں پاکستان کا بہترین ڈیبیٹر ہوں. سر میں نے یہاں ضلع کونسل کی لینڈ لیز پر لے کر میں نے یہاں پارک بنایا. سر یہاں پر 10 سال کی لیز تھی, 1 سال بعد ضلع کونسل نے اس کو سیل کر دیا. اب وہ سیل کر کے وہاں پہ پرائیویٹ لوگ بٹھا دیے, میرا سامان کروڑوں روپے مالیت کا جان بوجھ کے ڈبو دیا. مجھے 1 روپے کی گورنمنٹ سے کمپنسیشن نہیں چاہیے. میری صرف ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر پنجاب حکومت نہیں کر سکتی تو آپ کے گورنر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میرا آئین پاکستان مجھے اجازت دیتا ہے کہ مجھے میری ایک فری اینڈ فیئر انکوائری کروا لیں. اگر اس انکوائری میں میں کہیں غلط ثابت ہوتا ہوں تو سر میں ایک پائی کی بھی کمپنسیشن لینے کے لیے اس میں نہیں ہوں. اگر میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے کرپٹ ضلع کا کونسل کے لوگوں نے تو سر میری ایک گورنر صاحب کو آرڈر کر دیں کہ میری ایک فری اینڈ فیئر انکوائری کرا لیں.
बस मैं यही मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, सियाल साहब ने पहले से आपका ये मामला उठा भी लिया था और अपने मुतालबात में ये शामिल है, तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नर साहब से कि फॉलो अप करें आपकी। अंसार को सुनने दे यार। आप पिछले 2010 के फ्लड में भी थे, 14 में भी आया, और आप बेशतर लोगों को, हमारे सहाफियों को जानते हैं, चेहरे आपने पहचाने हुए। बात यह है कि हम अगर इंतजामिया के खिलाफ कोई अगर रिपोर्टिंग करते हैं सिर्फ उनको बताने के लिए कि ये तनकीद बराए इसलाह है, हमारे एक रिपोर्टर को ऑफ एयर कर दिया जाता है, जबकि आपकी हुकूमत ने हमेशा हमारे साथ मुजम्मती तौर पे हमारे साथ खड़े हुए। आज हमने कोई मुजम्मत नहीं की। आपकी और गवर्नर साहब की आमद पे सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए आप मुजम्मती अल्फाज जरूर अख्तियार करें। उसकी वजह ये है कि हमारा एक सीनियर रिपोर्टर है जिसने सख्त दिखाया, उनको ऑफ एयर कर दिया। बिलावल साहब, 2 रोटी दी जाती है, सिर्फ सुन ले, 2 रोटी दी जाती है, सालन दिया जाता है, केला दिया जाता है, सेब दिया जाता है, और इसका सवाल का मैं जवाब देना दूं ना, ताकि मैं दूसरे टॉपिक पे। जहाँ तक आपने आज़ाद सहाफ़त की बात की है, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से आज़ाद सहाफ़त की हमायत भी करते हैं। मुझे ये डिटेल्स नहीं मालूम, आप ज़रूर पहुँचाएँ हमें, ताकि हम उस पर मज़ीद बात कर सकते हैं। इस वक्त जो सब सूरत हाल हमारे सामने है, हम इस वक्त कुदरती आफत पे और सैलाब पे जोर देना चाहेंगे, मगर ज़रूर जहाँ तक आज़ाद सहाफ़त है हम आपके के ऊपर बात होगी सर, लीग के ऊपर होगी सर, जिस तरह के सारा कुछ पहले भी आए थे, आपने कहा था सर, अब हमें सुबह ही दे दे सर, चलो इससे हट के खुशखबरी दे दे सर। आप इंशाल्लाह फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं सर, जो आपको देख लीजिए सर, तो पहले पीटीएम भी सर, पीटीएम के साथ रहे, अगर आप सर इस तरह का हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने क्या है सर, हम इस वक्त हम रिलीफ और रिहेबिलिटेशन और अवाम के सैलाब के हवाले से दौरे पे निकले हैं, और हमने सिर्फ इसी इशू पे जोर देना है। मैं किसी कैंपेन के इशू पे या मेरे अपना मंशूर का जो इशूज है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। वैसे तो आ रहा है क्या सारा पानी सिंध जा रहा है, हुकूमत तैयार है। इंशाअल्लाह ताला हम अपना तैयारी हम जारी है और हम मुकाबला करेंगे। हमारा कोशिश है कि हम हर लिहाज से इस सैलाब का मुकाबला करें। मेरा आपके हवाले से मीडिया के थ्रू अपील करना चाहूँगा सिंध के अवाम को, ख़ास तौर पे वो जो कच्चे में आबाद है, कि वो ज़रूर इवैक्यूएट करे और लोकल इंतज़ामिया से, सूबाई इंतज़ामिया से तावन करें, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके जैसे माजी में मुकाबले किया है हम फिर से मुकाबला करेंगे। थैंक यू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि सैलाब ज़दा इलाकों का दौरे पर वो मीडिया से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि वफाक सूबाई हुकूमतों से गुजारिश है कि ज़राई इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए, किसानों के लिए जो भी सपोर्ट की जा सकती है करनी चाहिए।